बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब? सब अच्छा, खैरियत? वैसे ये भी एक अच्छा कम्युनिकेशन है, वन वे। आप इसे मैं खैरियत पता करता हूँ, आप मेरी खैरियत पता नहीं करते, ये गलत बात है। आपको मेरी खैरियत भी पता करनी चाहिए, ऑल्दो मुझ तक पहुँचेगी नहीं, लेकिन बहरहाल खैरियत पता करने में क्या जाता है। जिस तरह आपकी खैरियत मुझ तक नहीं पहुँचती, लेकिन मैं फिर भी आपकी खैरियत पता कर रहा हूँ। जनाब, पढ़ाई शुरू करते हैं कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था, we had a long thorough discussion on article and memorandum of association. ये वैसे मैं आपको बताऊं, if being a lawyer अगर हमसे कोई कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए कहे, then we charge him a lot, up to लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, कोई इसका अपर लिमिट नहीं है। लेकिन टू स्टार्ट विद ये हम मांगते हैं जी, आप लाख रुपए तो दें, आपकी कंपनी को रजिस्टर करवा के दें। इसी तरह अगर कोई आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन के लिए या पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन के लिए आए, तो उसकी जो बेस प्राइस है दैट इज 25,000 रुपीज। अगर आप इन लेक्चर्स को गौर से सुने और इसके साथ ही दिए गए नोट्स पे तवज्जो करें, और आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें और यानी SECP में आप में अपना बिजनेस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना चाहें, या फिर इसके साथ आप इसके अलावा अगर आप चाहें कि आपकी फर्म की पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन हो, तो आपके इमीडिएटली ये वाले पैसे तो बच सकते हैं, और काफ़ी सारे बच सकते हैं। 1,5-2 हज़ार में आपका ये तमाम काम, 2,500 मैक्सिमम में आपको ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा, इवन अगर आप किसी और की भी हेल्प लेते हैं। अगर आप हेल्प नहीं लेते तो फिर आपका 1,000-1,500, बहुत हुआ 2,000 में सारा, जिसमें आपके आने जाने के किराए भी शामिल हैं। मैं आपका ये मुताल्लिक़ा ऑफिस तक आने जाने के किराए भी शामिल हैं, आपका फ्यूल, अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं या गाड़ी पे जा रहे हैं तो वो भी इसके अंदर शामिल है। 2,000 ने आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आप किसी मेरे जैसे मेरे वकील भाई के हाथ में आए तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा पैसे खर्चा होंगे। आपको ये भी शायद मालूम हो या ना मालूम हो कि जब कोई केस होता है किसी शख्स पे, तो उस केस के लिए नॉर्मली यू नीड अ लॉयर, लेकिन ये कोई कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ये काम खुद भी कर सकते हैं, ऑन योर ओन भी कर सकते हैं, अपना केस खुद कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लाइकवाइज जो कोर्ट्स हैं, अदालतें, फर्ज करें किसी शख्स के पास पैसा नहीं है और उसके खिलाफ कोई केस है, या वो मतलब इतने पैसे नहीं है और उसके खिलाफ कोई केस है, अदालत में आता है, तो अदालत वहां पर मौजूद वकला से कहती है कि साहब कोई वकील जो इनका केस कंटेस्ट, या जिसे आमतौर पे कहते हैं केस लड़ना चाहे, तो हमेशा इनवेरिएबली हमेशा कोई ना कोई वकील साहब जो हैं वो उठ के अपनी खदमात मुफ्त में रेंडर करते हैं उस आदमी का केस लड़ने के लिए, कंटेस्ट करने के लिए। या फिर अगर ऐसा ना भी हो तो बहुत कम, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि अगर कोई शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता वकील की फीस,
تو عدالتیں ہی جو ہیں وہ متعلقہ بار ایسوسی ایشن سے کہتی ہیں کہ جی ایک وکیل کا بندوبست کر کے دیجیے. بار ایسوسی ایشن مفت میں ایک وکیل کا بندوبست کر کے دیتی ہیں اور وغیرہ. یعنی آپ کے جو if you cannot afford it تو پھر آپ کے جو وکالتی لیول پہ آپ کے خرچے زیرو اینڈ آئی ریپیٹ زیرو بھی ہو سکتے ہیں, جس میں ظاہر ہے آپ کے آنے جانے کی کا کرایہ عدالت تک کچہری تک شامل ہے. اور اگر آپ بالکل اس قابل نہیں ہیں کہ کرایہ بھی دے سکیں تو ہمارے ایسے بہت سے مخیر وکیل حضرات ہیں جو آپ کو پیسے بھی دیتے ہیں اور آپ کا کیس بھی لڑتے ہیں, کنٹیسٹ کرتے ہیں, جس کی بنیاد پہ آپ جیتتے ہیں, آپ کا حق ملتا ہے. سو بہرحال ہمارا جو پریویس لیکچر تھا اٹ واز ود ریفرنس ٹو آرٹیکل اینڈ میمورینڈم آف ایسوسیشن, جس میں ہم نے ایک طرح سے دیکھا جائے تو تمام آرٹیکل آف ایسوسیشنز کو الگ بھی اور میمورینڈم کو الگ بھی, اور ان دونوں کا ہم نے کمپیریزن بھی مختلف طریقوں سے ہم نے آرٹیکل اینڈ میمورینڈم آف ایسوسیشن کو ڈسکس کیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے میمورینڈم میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے, آلٹریشن کیسے ہو سکتی ہے وہ ہم نے پڑھی تھی. اور پھر اس کے بعد جو اس کا ایس او پی ہے, جو اس کا پروسیجر ہے ٹو دی ایس ای سی پی, کہ کس طرح سبمیشن آف دی اپلیکیشن کتنے دن کا ٹائم چاہیے ہے, اس سے پہلے کیا بورڈ میٹنگ ہوگی, اور اس کے بعد پھر کتنے لوگوں کی ضرورت ہے آپ کا آرٹیکل اور میمورینڈم کی آلٹریشن کے لیے, اس کو ہم نے دیکھا تھا. آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپنی لا 5 ہے, اسی سیریز کا سیکنڈ لاسٹ لیکچر ہے. 6 لیکچرز ہیں ٹوٹل کمپنی لا کے, اور ویسے ہمارا لیکچر جو ہے وہ لیکچر نمبر 29 ہے. شروع کرتے ہیں جناب, کیا چیز ہے اس کے اندر. ہم اس پہ ڈسکس کریں گے. ہم کئی دفعہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ you can become or anyone can become the member of the company by acquiring a share. تو شیئر ہوتی کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب میں ایک شیئر ہوں, اور جس طرح کرنسی نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے 10 روپے اور مالیت, اسی طرح شیئر کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں کمپنی کا شیئر ہے اور اس کی مالیت اتنی ہے. جو لیگل ریکوائرمنٹ کے تحت جب کبھی کمپنی کے شیئر فلوٹ کیے جاتے ہیں تو ایس ای سی پی, ویسے تو ایس ای سی پی ایک خود مختار ادارہ ہے, وہ اس کی شیئر کی آپ ایک کمپنی ہے, وہ ایس ای سی پی کے پاس گئی ہے کہ جناب میں نے کمپنی فلوٹ کرنی ہے. ایس ای سی پی کہے گی کہ آپ اپنے شیئر کی پرائس 10 روپے رکھیں, جو کہ ایک لیگل اس کی ریکوائرمنٹ ہے, لیکن کمپنی کہتی ہے کہ جی میں تو اس کی پرائس 1000 روپے فکس کرنی ہے. تو پھر ایس سی سی پی کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ وہ شیئر پرائس کو کس جگہ پہ فکس کرے. جب تک غیر معمولی کوئی حالات نہ ہو تو شیئر پرائس 10 روپے ہی ہوتی ہے ٹو اسٹارٹ ود, یعنی شیئر کے اوپر لکھا ہوتا ہے 10 روپے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہیں جو ٹکٹ جمع کرتے ہیں, ٹکٹ کے اوپر اگر لکھا ہے 5 روپے, لیکن بعض دفعہ میں وہ ٹکٹ 5 روپے سے کہیں زیادہ مہنگا بک رہا ہوتا ہے, کوئی اگر بہت ریئر ٹکٹ ہے. یا اگر ہم یوں دیکھیں کہ یہ دیٹ از ناٹ اونلی فار دی ریئر ٹکٹ تک نہیں, بلکہ جو لوگ پرانے کرنسی نوٹ اکٹھا کرتے ہیں, پرانے سکے اکٹھا کرتے ہیں, اس میں جو فیس آف دی کرنسی نوٹ جو پرائس لکھی ہے اس سے زیادہ پرائس پہ, جیسے وہ نہیں ہوتا تھا پہلے, پاکستان کی ہی بات کریں تو آنے ہوتے تھے اپنے
مشکل ہی ہے، لیکن شاید آپ نے نام سنا ہو 8 آنے اور 16 آنے. 8 آنے کا مطلب 50 پیسہ لیا جاتا تھا، اور پھر 16 آنے یعنی روپے کی بات کی جاتی تھی. تو وہ آنے جو تھے کتنے آنے، اب آنے کی پرائس یعنی وچ واز 50 پیسہ. اب اگر آنا کسی کے پاس ہو تو وہ 50 روپیز سے 50 پیسہ سے زیادہ کی ویلیو کا. اب تو ویسے بہرحال پیساز کا دور بھی ختم ہو گیا ہے. 1 پیسہ 2 پیسے بھی ہوتے تھے، 5 پیسے بھی ہوتے تھے، 10 پیسے ہوتے تھے. آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے ایون یہ پیسہ بھی دیکھا. اب تو روپے کرنسی چلتے ہیں، اور یہ کرنسی کا جو نوٹ ہے پہلے 1 روپیہ کس شکل کا ہوتا تھا وغیرہ وغیرہ. ورلڈ وائڈ بھی جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو فیس آف دی کرنسی نوٹ جو پیسے لکھے ہوتے اس سے زیادہ پیسوں کا، اس سے زیادہ رقم کا یہ بکتا ہے. پرانے نوٹوں کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح جو ایس سی سی بی کے پاس گیا، ایس سی سی بی نے کہا جی آپ کی جو فیس پرائس ہے اٹ شوڈ بی 10 روپیز. 10 روپیز کا آپ شیئر فروخت کریں گے. فرض کرتے ہیں ہم بالکل سمپل پریپوزیشن پہ غور کرتے ہیں کہ 10 روپے کا شیئر فروخت کرنا ہے. اگر ایک there is a strong group of businessmen, entrepreneurs, and they are entering into a business کہ اب ہم ایک بہت بڑا، بہت براڈ بیسڈ ایک بزنس فرض کرتے ہیں کہ وہ شوگر پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں. شوگر پلانٹ لگانے کے لیے اب کچھ لوگوں نے مل کے بزنس شروع کیا. بزنس شروع کرنے کے لیے دے نیڈ ٹو فلوٹ دی شیئر. اس سے پہلے والا پروسیس آپ پچھلے لیکچر میں دیکھیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا. تو انہوں نے اب ایک شیئر فلوٹ کرنا ہے. ایس سی سی بی کے پاس ہے. ایس سی سی بی سے سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کہ جناب ہم ایک شیئر فروخت، ہم ایک کمپنی لانچ کر رہے ہیں جس کے لیے ہم نے شیئر فروخت کرنا ہے. تو انہوں نے الاؤ کر دیا کہ جی اب آپ شیئر بیچ سکتے ہیں. شیئر کی پرائس جو ہے وہ 10 روپے ہے. انہوں نے مارکیٹ کیا، لوگوں کو نے 10 روپے کے حساب سے خریدا. ایک عام انویسٹر نے اس شیئر کو 10 روپے کا پر شیئر 10 روپے انہوں نے کا خرید لیا. اب جو شوگر پلانٹ ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ شوگر پلانٹ جو ہے وہ ایک اچھا ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر یا جب بھی انہوں نے پے کرنا ہے وہ ایک بہت اچھا پیمنٹ کی. جس آدمی نے 10 روپے کا شیئر لیا تھا پر شیئر جو ڈیویڈنڈ تھے وہ فرض کریں 7 روپے کی آ گئے، یعنی اپنی پرائس تو پوری ہی کر لی. اب انصاف کو بہت فائدہ ہے ایسا شیئر لینے میں کیونکہ اگلے سال دوبارہ ڈیویڈنڈ آئے گا. ہر سال ڈیویڈنڈ آتا رہے گا انصاف کو، اور وہ ہر سال میں اپنے اس 10 روپے کے اگینسٹ ان کو زیادہ پروفٹ ہوتا رہے گا. اب کوئی اور آدمی اگر یہی شیئر خریدنا چاہے تو کیا یہ 10 روپے کا ہی بیچیں گے یا زیادہ کا بیچیں گے؟ وہی والی کرنسی والی جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ پرائس کرنسی نوٹ پہ تو لکھی ہوئی بے شک 1 آنا یا ایک سکے کے اوپر 1 آنا لکھا ہوا ہے، تو کیا یہ 1 آنا 1 روپے کا ہی بکے گا یا پھر زیادہ مہنگا بکے گا؟ سیم سچویشن از اوور ہیئر. کیا اب یہ شیئر جو کہ پروفٹ جنریٹ کر رہا ہے کیا یہ صرف 10 روپے کا ہی بکے گا یا زیادہ مہنگا بکے گا؟ آف کورس زیادہ مہنگا بکے گا. تو دیٹ از دی شیئر. اور شیئر جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جس میں سے چند قسم کے شیئرز کو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کون کون سے ٹائپس آف شیئرز ہیں. جیسے کہ آرڈنری شیئرز ہوتے ہیں. آپ کمپنی جو الاؤ ہوتی ہے نا ایس سی سی بی سے جناب آپ شیئر بیچ سکتے ہیں، تو مختلف قسم کے شیئرز ہوتے ہیں جس طرح کے آرڈنری شیئرز ہیں. یہ ایک عام شیئرز میں
عام شیئر ہم اس کی بات کر رہے تھے. عام شیئر جو ہیں وہ ہائیسٹ فائنینشیل گینز ہوتے ہیں اس سے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہائیسٹ رسک ہوتا ہے. ظاہر ہے پہلی دفعہ آپ نے شیئر خریدا ہے 10 روپے کا, لیکن ہو سکتا ہے وہ کمپنی پروفٹ جنریٹ نہ کرے, اپنے شوگر پلانٹ کامیاب نہ ہو, بہت ساری وجہ, شوگر کین ہی نہیں مل رہا ہے, گنا نہیں مل رہا کرشنگ کے لیے وغیرہ وغیرہ, تو اس کی قیمت کم ہو سکتی ہے, پھر وہ 10 روپے کا نہیں, پھر وہ کم کے گا. تو جو شیئر ہے دیٹ از highest financial gain and at the same time highest risk. جب کبھی کمپنی لیکویڈیٹ ہوتی ہے, ختم کی جاتی ہے, تو جو آرڈنری شیئرز ہیں ان کو سب سے آخر میں پیمنٹ ہوتی ہے. دیکھیں نا مختلف قسم کے شیئر ہیں, جیسے کہ ہم نے آرڈنری شیئر پڑھا ہے یا پریفرنس شیئر پڑھ رہے ہیں, تو پریفرنس شیئر کے بھی اپنے کچھ فیچرز ہوں گے. آرڈنری شیئرز والوں کو سب سے آخر میں پیمنٹ ہوتی ہے. جو پریفرنس شیئر ہے وہ ایک بالکل انٹائرلی شیئر ٹائپ آف شیئر میں ایک مختلف قسم کا شیئر ہے. اگر ہم بات کریں ایک پریفرنس شیئر کی, تو پریفرنس شیئر والوں کو پریفرنس ملتی ہے اینول ڈیویڈنڈز پہ. ڈیویڈنڈز جو کمپنی پیسہ بناتی ہے وہ ایونچولی اپنے شیئر ہولڈرز کو, جو اصل میں کمپنی کے مالکان ہیں, ان کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ پریفرنس ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پریفرنس شیئرز والوں کو پہلے پیمنٹ کی جاتی ہے. ان کو ایک فکس ڈیویڈنڈ ملتا ہے, جس طرح آرڈنری شیئر ہے نا کہ ہائیسٹ گینز ہیں, تو ان لائک دس پریفرنس شیئر والوں کو ایک فکس ڈیویڈنڈ ملتا ہے. یعنی اگر بزنس انکریز ہو رہا ہے کمپنی کا, تو اٹ ہارڈلی میکس اینی ڈفرنس, آپ کو پریفرنس شیئر کے حساب سے ہی پیمنٹ ملے گی, ایک اسٹینڈرڈ پیمنٹ ملے گی. لہذا جب ڈیویڈنڈ شیئر ہولڈر والوں, جب آپ کو زیادہ کو پریفر کیا جا رہا ہے ڈیویڈنڈ کی ادائیگی کے موقع پر, تو پھر یا ایٹ دا ٹائم آف لیکویڈیشن بھی آپ کو پریفر کیا جا رہا ہے, تو پھر آپ کے شیئر کی جو گین ہے شیئر کا, وہ ایک اسٹیٹک ہے, ایک جگہ رکا ہوا ہے. لہٰذا اگر ایسے شیئر کو کبھی مارکیٹ میں کوئی انڈیویجول, کمپنی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی انڈیویجول بیچنا چاہے, کوئی انڈیویجول انویسٹر بیچنا چاہے, تو اس کی وہ اچھی پرائس نہیں مل سکتی جو کہ آرڈنری شیئر کی ملتی ہے. اگین, اگر کمپنی پروفٹ نہ کما رہی ہو, تو پھر پریفرنس شیئر جو ہے وہ اسٹیبل پرائس پر ہی بکتا ہے, ان لائک آرڈنری شیئر, جس کو, یا شیئرز کی عام صرف شیئر بات کریں, جس کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پریفرنس والوں کو وہی شیئر ملتا ہے, ان کی ویسی زیادہ ہوتی ہے, اور اگر کمپنی پروفٹ نہ کما رہی ہو تو آرڈنری شیئر والوں کو آرڈنری شیئرز کی پرائس گر جاتی ہے. تو جناب آگے چلتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. کیومولیٹو شیئر جو ہے وہ ظاہر ہے ہم یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیر آر ڈفرنٹ ٹائپ آف شیئرز, جس میں سے ایک شیئر جو ہے وہ کیومولیٹو شیئر ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کمپنی نے 1 سال کا شیئر نہیں دیا, ہوتا ہے نا جی, کمپنی ابھی پروگرس میں ہے, پیسے بزنس جو ہے وہ ایکسپینشن پہ چل رہا ہے, ہم آپ کو پروفٹ نہیں دے سکتے, یعنی کمپنی آپ کو پروفٹ نہیں دے سکتی. جب کمپنی آپ کو پروفٹ نہیں دے سکتی, تو اس صورت میں جو پروفٹ آف دی کیومولیٹو شیئر ہے دیٹ از کیریڈ آؤٹ ان دا نیکسٹ ایئر, جبکہ جو آرڈنری شیئرز ہیں
ان کو ان کا شیئر پرائز، ان کی ڈیویڈنڈ کی تقسیم کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، جبکہ کیومولیٹو خاص طور پہ ایسے شیئرز ہوتے ہیں جو کہ جن کا پروفٹ کیریڈ آؤٹ ہو جاتا ہے ان دا نیکسٹ ایئر. ایسے شیئرز جب فروخت ہوں تو ان کی ہم جو 3 کیٹیگری اب تک پڑھ چکے ہیں، سب سے زیادہ پرائس اگر شیئر کی پرائس اگلے کسی ٹائم پہ مل رہی ہے تو اس کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے، ان تینوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے. جو ڈیویڈنڈز ہوتے ہیں کمیولیٹو پریفرنس پہ، وہ in either case وہ they need to get paid جو بھی مطلب نیکسٹ ایئر فرض کرتے ہیں کہ پروفٹ جنریٹ نہیں ہوا یا بہت توڑا ہوا، تو جو کیریٹ فارورڈ ہوا ہے پروفٹ ان دا نیکسٹ ایئر، وہ تمام کا تمام پروفٹ جو ہے اٹ نیڈس ٹو گیٹ پیڈ ان دا نیکسٹ ایئر کمیولیٹو پریفرنس شیئر کا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باقی شیئرز کی پرائس تو روک لی جائے لیکن کمیولیٹو والوں کی پیمنٹ لازمی کی جائے، کیونکہ پھر دیکھیں نا کمپنی جو ہے وہ اس کے اوپر تو برڈن بڑھتا چلا جائے گا کہ جی اب پہلے اتنا صرف پروفٹ دینا تھا، پھر نیکسٹ ایئر اس سے زیادہ پروفٹ دینا ہے. تو عام طور پہ کمیولیٹو پریفرنس شیئرز والوں کو پیمنٹ، ان کی پیمنٹ رکتی نہیں ہے، ان کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے، ورنہ ان کا جو مارجن آف پروفٹ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں جناب، ایک ہوتا ہے ریڈیمیبل شیئر. ریڈیم عام طور پہ the meaning of the redeem is to take back، واپس لے لینا. ریڈمشن جیسے جب خاص طور پہ لوننگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا پیمنٹس کے حوالے سے بات کریں، جو اگر آپ نے بینک سے گاڑی لی ہے تو پھر بینک جو ہے وہ اس گاڑی کی پرائس کو ریڈیم کرتا ہے. اگر آپ نے لون لیا ہے بینک سے تو بینک ریڈیم کرتا ہے. تو یہ ریڈیم شیئرز جو ہیں وہ بھی ویسے ہی ہے کہ the company shall take back, buy back the redeemable shares at some future date. یعنی اب جو ملکیت ہے کسی انڈیویجول کی اور کمپنی کی، تو کمپنی نے شیئر بیچے اور جب انہوں نے شیئر بیچے تو پھر بعد میں کمپنی اس کو واپس خریدنے کی پابند ہے. جو تاریخ کوئی بھی ہو سکتی ہے، میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ ہو سکتی ہے، کوئی پہلے سے فیوچر ڈیٹ فکس کر سکتے ہیں، فلاں ڈیٹ پہ ہم نے اس کو خرید لینا ہے. کوئی ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے، کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے between the company and the individual investor کہ جی ہم آپ سے ریڈیمیبل شیئر واپس لے لیں گے. تو ادروائز اس شیئر کو پیمنٹ تو ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی بعض دفعہ میں فکس کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے 10 روپے، ہم یعنی کمپنی آپ کو یعنی انویسٹر کو 10 روپے کا شیئر بیچ رہے ہیں اور ہم آپ سے تیسرے سال یہ شیئر 60 روپے کا واپس لے لیں گے. سو آپ کو کوئی اور پیمنٹ نہیں ہوگی. ہم دوسری صورت بتا رہا ہوں، ہم آپ کو ایک شیئر دے رہے ہیں، ہر سال میں ہم آپ کو پروفٹ دیں گے اور ایٹ دا اینڈ آف دی 3rd ایئر ہم آپ سے یہ 25 روپے کا لے لیں گے. تو دیر کوڈ بی ڈفرنٹ ویز فار دی ریڈیمیبل شیئرز. ریڈیمیبل شیئرز جو ہے وہ ایک دیکھا جائے تو کمپنی کا گین ہے، کمپنی کو ایڈوانٹیجز ہیں. ہم دوبارہ اس پریپوزیشن پہ غور کرتے ہیں کہ اگر کوئی گروپ آف پیپل دے اسٹارٹ اے بزنس آف دی
ہم نے اس دفعہ شوگر پلانٹ لگایا تھا نا. ہاں, شوگر پلانٹ کے لیے اگر کچھ لوگ ایک بزنس شروع کرتے ہیں, کمپنی شروع کرتے ہیں, اور کمپنی شروع کرنے کے بعد مختلف لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں اور پیسے کی اب ضرورت ہے, تو آپ پیسے دیں تاکہ ہم یعنی شیئرز خریدیں, ہمارے لوگ آگے ان کا شیئر خریدتے ہیں, اور کمپنی اگر ان سب کو صرف ریڈیمیبل شیئر فروخت کرے تو پھر ایونچولی وہی جو اسٹرانگر گروپ آف پیپل ہے, دے بیکم دی اونر آف دی کمپنی. جو انڈیویجولز ہیں ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا, پبلک کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا. تو صرف ریڈیمیبل شیئرز فروخت کرنا الاؤڈ نہیں ہے. ایس ای سی پی کے اپنے رولز ریگولیشنز ہیں جس کے مطابق ہی شیئرز کو ریڈیمیبل کتنے شیئرز ہو سکتے ہیں, کتنے نہیں شیئرز ہو سکتے, وہ ایس ای سی پی سے اپروول لینی ہوتی ہے. اور ایس ای سی پی ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف بوتھ دی انویسٹرز اینڈ دی کمپنی وہ شیئر کی فکسیشن کر دیتی ہے. آپ اس سے زیادہ ریڈیمیبل شیئرز فروخت نہیں کر سکتے. واضح رہے کہ ہم جو ٹائپس آف شیئرز کی بات کر رہے ہیں, یہ ٹائپس آف شیئرز عام طور پہ صرف this is only with reference to the limited company. پرائیویٹ کمپنی میں عام طور پہ شیئرز اس طریقے سے فروخت, پبلک ہی نہیں ہے تو پبلک کو فروخت ہی نہیں ہو سکتے, تو انڈیویجولز کو فروخت ہوتے ہیں. وہ ایک الگ کانٹریکٹ کے تحت انڈیویجولز اگر کوئی پرائیویٹ کمپنی کا حصہ بننا چاہے تو انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کو پرچیز کیا جاتا ہے. So that is a different scenario. جہاں پہ اس وقت میں یعنی آج کا جب سے لیکچر ہوا ہے خاص طور پہ تو اس میں ہم جو بات کر رہے ہیں that is the limited company یعنی پبلک کمپنی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو جناب ایک ریڈیمیبل شیئر ہوتے ہیں, اور یہ جو 4 طرح کے ہم نے شیئرز پڑھے, اور بھی طرح کے شیئرز ہوتے ہیں. یہ جو 4 طرح کے شیئرز ہیں یہ آپ کو لازمی طور پہ معلوم ہونے چاہیے ہیں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ جب سے ہمارا کمپنی شروع ہوا ہے آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ یو شوڈ نو ان ڈیپتھ کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. طریقہ آپ کو بارہا بتایا ہے کہ ایک لیکچر اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کم از کم 2 دفعہ سنیں, ورنہ 2 سے زیادہ دفعہ بھی سنیں, اور اس کے ساتھ جو اس کے متعلقہ بکس اور نوٹس ہیں ان کو بھی ایک نظر دیکھیں. یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور کیونکہ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس ایکسس ہے تو آپ کو یہ بھی مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ اس کے علاوہ بھی گوگل پہ یا دوسرے کسی سرچ انجن پہ جسٹ فائنڈ آؤٹ, تو شاید آپ کو آپ کی یو ول امپروو. تو جناب ہم بات کر رہے ہیں ممبرشپس کے لیے. اب ہم نے تو یہ دیکھ لیا کہ شیئرز کس طرح کے ہوتے ہیں. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جب کوئی شخص شیئرز کو حاصل کر لیتا ہے, جب کوئی شخص شیئرز کو حاصل کرتا ہے تو وہ ممبر بن جاتا ہے اس متعلقہ کمپنی کا جس کا اس نے شیئر خریدا ہو. تو جناب ممبرشپ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح کی ممبرشپس پاسبل ہیں. ایک ہے اپلیکیشن اینڈ الاٹمنٹ. بعض دفعہ جو رننگ کمپنیز ہوتی ہیں, جیسے کہ ایک کمپنی تھی پی ٹی سی ایل. پی ٹی سی ایل نے اپنے شیئرز کو گورنمنٹ نے, اس وقت کی گورنمنٹ نے, بے نظیر صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پی ٹی سی ایل کی فروخت کرتے ہیں, اس کو عام پبلک کے حوالے کرتے ہیں. تو انہوں نے پی ٹی سی ایل کے کچھ شیئرز کو فلوٹ کیا تو بیچا ہو اس کو. تو اس کے لیے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ جناب آپ آئیے اور انویسٹمنٹ کیجئے, شیئرز حاصل کریں. لوگوں نے پی ٹی سی ایل خریدنے کے لیے, اس کے شیئرز خریدنے کے لیے applications are invited. The heading was applications are invited. یہ typical case ہے. عام طور پہ اگر آپ کیس کو سمجھیں, لیکن there are a number of ways to understand the law. One of the ways is that you should you should read the book only. Number 2,
you start discussing the matter with any lawyer. Thirdly, you start taking the prepositions یا examples یا جو آپ کے واقع گزرے ہیں, جو کیس گزرے ہیں, ان کو پڑھنا شروع کریں. اور ایک طرح کی کیپیسٹی میں ایسے معاملات کو بھی کیس لا ہی کہا جاتا ہے, جو کہ کسی کیس کے ساتھ لا کی انٹریکشن کیسے ہوئی ہے اس کو سمجھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ الاٹمنٹ اور اپلیکیشن الاٹمنٹ کی. تو بے نظیر صاحبہ کی حکومت میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی سی ایل کو بیچنا, گورنمنٹ نے فیصلہ کیا پی ٹی سی ایل کو ہم کو سیل کرتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے شیئرز اس کے ڈیزائن کیا اور اس کے بعد شیئرز کی فروخت شروع کی. جب شیئرز کی فروخت شروع کی تو اس کا طریقہ یہ آپٹ کیا گیا کہ عام لوگ, عام انڈیویجولز اب ایک اپلیکیشن لکھیں گے کہ جی ہم کوئی شیئر خریدنا چاہتے ہیں, پی ٹی سی ایل کے شیئرز خریدنا چاہتے ہیں. لوگوں نے پی ٹی سی ایل کے, عام پبلک نے پی ٹی سی ایل کے شیئرز کو پرچیز کرنے کے لیے اپلیکیشن دی. باقاعدہ ایک کاغذ پہ اپلیکیشن مانگی گئی, سادے کاغذ پہ, کوئی پیسوں کے بغیر. وہ اپلیکیشن جب اکٹھا ہو گئی تو گورنمنٹ کو اندازہ ہوا کہ کتنے لوگ پی ٹی سی ایل خریدنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد کتنے شیئرز خریدنا چاہتے ہیں. کوئی ایک خریدنا چاہتا ہے اور ایسے بھی کچھ پارٹیز تھیں جو سارا کا سارا پی ٹی سی ایل خریدنا چاہتی تھیں. تو گورنمنٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ تمام لوگ جو کہ جنہوں نے 5,000 روپے تک کی انویسٹمنٹ کا فیصلہ کیا ہے ان کو پی ٹی سی ان کو پریفرنس دی جائے گی کہ وہ شیئر پرچیز کریں. تو یعنی ایک بہت, اس کے بعد پھر اس سے اوپر کی کیٹیگری, پھر یعنی سب سے پہلے 5,000, اس کے تو میں الٹا بتانا چاہوں, سب سے پہلے سب سے کم قیمت جو لوگ ادا کر سکتے ہیں, اس سے بعد پھر اگلا سلاٹ جو 5,000 سے زیادہ کی شیئر, یعنی 5 اور 10 یا 10 سے 15, 15 سے 50, 50 سے لاکھ شیئرز جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں. اس قسم کی کیٹیگری کی گئی. جو پرائم کیٹیگری تھی وہ 5,000 کی تھی کہ 5,000 روپے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ظاہر بڑی تعداد میں تھے. ان لوگوں کو کہا کہ آئیے جی آپ یہ شیئرز ہم آپ کو یہ شیئرز دیتے ہیں. تو طریقہ کیا تھا, اپلیکیشن دی اور اس اپلیکیشن کے اگینسٹ الاٹمنٹ ہوئی, جو کہ ہمارا پہلا ٹاپک ہے کہ ممبرشپ حاصل کرنے کا طریقہ, دیٹ از اپلیکیشن اینڈ الاٹمنٹ. الاٹمنٹ آف شیئر, ظاہر ہے شیئرز ہی کی بات کر رہے ہیں. دوسرا طریقہ جو ہے وہ ہے کمپلائنس آف اسٹاپل. اسٹاپل کا عام طور پہ مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی چیز جاری ہے تو جاری رہے اور اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہے تو رکی رہے. اٹس اے لیگل ٹرم. سو اسٹاپل کے تحت, اسٹاپل کا کیا مطلب ہوا, اگر دیکھیں آپ نے اسٹاک مارکیٹ کی خبر جو ہے وہ عام طور پہ ٹی وی میں چل رہی ہوتی ہیں کہ آج اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان رہا, آج اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا, اتنے شیئرز فروخت کیے گئے, اس کمپنی کے شیئرز فروخت کیے گئے, بلو چپس کمپنیز کون سی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, اگر آپ اس فیلڈ میں انٹرسٹ لینا چاہیں تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیلڈ ہے, بہت زیادہ انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. اور اس میں لوگ ہیں جو پڑھے لکھے افراد موجود ہیں اس فیلڈ میں, لیکن اگر اور اس فیلڈ میں ہمیشہ گنجائش ہے. تو اگر آپ کو اب تک کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور آپ اس کو اگر آپ اس کو یو وانٹ ٹو ٹیک اٹ ایز یور کیریئر اور آپ اس کیریئر کو چلانا چاہیں تو اس کا طریقہ کار بالکل پاسبل ہے, اور وہ یہ کہ آپ لوگوں کے شیئرز کی لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کریں, جس طرح ڈاکٹر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں مریضوں کو شفا دینے کے لیے, یا لائرز ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں لوگوں کو ان کے لیگل ایشوز کے حوالے سے.
اسی طرح آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور ہر کوئی ظاہر ہے جب ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے تو اپنی پروفیشنل فی حاصل کر رہا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اسٹاک مارکیٹ میں، جو کہ 3 ہیں پاکستان میں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. آپ اس میں یو کین بی اے پارٹ آف دی اسٹاک مارکیٹ. طریقہ اس کا کیا ہوگا کہ آپ کچھ کمپنیز ہیں جن کے شیئرز بہت زیادہ، میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک انٹائرلی ایک انڈیپینڈنٹ بہت بڑا فیلڈ ہے، بہت ہی بڑا فیلڈ ہے. آپ اس میں جب دخل دیتے ہیں، جس طرح بینکنگ ایک بہت بڑا فیلڈ ہے، میں آپ کو بینکنگ کے چند بنیادی اصول تو اس لیکچر کے دوران میں بتا سکتا ہوں، لیکن بینکس کو کہ کون سا آفیسر کس قسم کا کام کرے گا، آپ بینک میں کام کریں تو کس طرح کام کریں، کون سی آپ کا جاب پورٹ فولیو ہے، اس کو ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے. بہت مختصراً 2-4 الفاظ میں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ یہاں تک تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص، اور یہ جو حصہ ہے جو اس وقت چھوٹا سا 2-4 منٹ کا 5 منٹ کا، یہ آپ کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ سے اس میں سے کچھ نہیں پوچھنا، تو آپ چاہیں تو اس کو اسکپ بھی کر دیں اگلے 2-3 منٹ کو. لیکن اگر آپ پیسے جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں کا ایک اور فیلڈ کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، تو پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اس کو ایک دفعہ سن لیجئے گا، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہاں تک تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ اگر ایک انڈیویجول اپنے شیئرز کو بیچنا چاہے تو اس کو بیچنے کے ایک انڈیویجول کے پاس شیئر ہولڈر ہے، اور یہ اپنے شیئر کو بیچنا چاہے تو اس کے پاس ڈیفرنٹ آپشنز ہیں، اور اس میں سے آپشن کوئی بھی آدمی کیوں خریدے گا، کوئی بھی آدمی، یہ چاروں آدمی جو انویسٹرز ہیں، یہ چاروں آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا شیئر کیوں خریدے گا، اس شیئر کو کیوں حاصل کرے گا؟ وہ اس لیے حاصل کرے گا کہ اس شیئر پہ ڈیویڈنڈ مل رہا ہے، اور ایک اچھا ڈیویڈنڈ مل رہا ہے. جب اچھا ڈیویڈنڈ مل رہا ہے تو اس شیئر کی پرائس اب جا رہی ہے. جب اب جا رہی ہے تو انویسٹرز کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم اس شیئر کو حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ 2 باتیں ہیں کہ اس کی ایک تو پرائس اب جا رہی ہے. اگر فرض کریں ہم اس کو خریدتے ہیں 11 روپے کا، اور اس کے بعد ہم اس کو، پرائس اوپر جا رہی ہے، اس کے بعد ہم اس کو 13 روپے کا بیچ دیتے تو ہمیں اس کا پروفٹ جنریٹ ہو گیا. تو ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ ڈیویڈنڈ اس شیئر پہ مل رہا ہے، اچھا ڈیویڈنڈ مل رہا ہے، تو ہمیں اس ڈیویڈنڈ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ کمپنیز جن کے شیئرز اچھے مارکیٹ میں فلوٹ ہوتے ہیں ان کو بلو چپ کمپنیز کہا جاتا ہے. پاکستان میں بھی ایسی کمپنیز ہیں، دنیا بھر میں ان کو بلو چپ ہی کمپنی کہا جاتا ہے. لوگ ایسی کمپنیز کے شیئرز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسی کمپنی کے شیئرز کو حاصل کرنے کے لیے کہاں جانا؟ عام طور پہ جو انڈیویجول ہے وہ اپنے کسی بھائی کو بھی، اپنے کسی رشتہ دار کو بھی، اپنے کسی دوست کو بھی بیچ سکتا ہے. لیکن اگر اس نے مارکیٹ میں بیچنا ہو تو مارکیٹ، جیسے گاڑیوں کے لیے مارکیٹ ہوتی ہے نا، جہاں پہ پرانی گاڑیاں بکتی ہیں، تو پرانا شیئر بیچنے کی جو مارکیٹ ہے، اس مارکیٹ کا نام اسٹاک ایکسچینج ہے، جو کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد 3 جگہوں پہ اسٹاک ایکسچینجز بنے ہوئے ہیں. لوگ جاتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں، تمام لوگ، شیئر ہولڈر بھی اور دوسرا لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے اپنا شیئر بیچنا ہے یا خریدنا ہے. اور کچھ ڈیلرز، یہاں سے آپ کا رول شروع ہوتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ ڈیلرز ہیں جو کہ اس سیل کو مکمل کرانے میں مدد کرتے ہیں، اور جب یہ سیل مکمل ہوتی ہے تو کچھ کمیشن جنریٹ ہوتا ہے، اس انڈیویجول کا کچھ کمیشن جنریٹ ہوتا ہے. اور وہ جتنے زیادہ شیئرز کی خرید فروخت کروائیں، جتنے زیادہ شیئرز کی خرید فروخت کرائیں، ان کو اتنا ہی زیادہ جو
کمیشن ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. کچھ ظاہر ہے پری ریکوزٹس ہیں ایسی مارکیٹ میں داخل ہونے کے لیے. آپ جیسا جو بیچلر ڈگری ہولڈر ہو وہ ایسی مارکیٹ میں انٹروین کر سکتا ہے. ایسے لوگوں کی ایسی مارکیٹ میں ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. اٹ از ریکمینڈیڈ کہ آپ کو ایک دفعہ اس مارکیٹ کو ایکسپلور کرنا چاہیے جس میں عام طور پہ خرچہ کوئی نہیں ہوتا. جس طرح گاڑیوں کی سیل ہے اس میں خرچہ نہیں ہوتا. آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو بائی اے کار ٹو بیکم دی کار ڈیلر. اسی طرح آپ نے اگر شیئرز کی خرید فروخت کرنی ہے دین یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی دی اونر آف دی شیئرز. آپ شیئر کی صرف ٹرانزیکشنز کرانے میں آپ کو پیسے اور اچھے بھلے پیسے مل جاتے ہیں. تو جب فرض کرتے ہیں ایک شخص نے, جہاں سے میری بات شروع ہوئی تھی, اگر ایک شخص نے ایک شیئر آیا اور مسٹر بی کے ایک شیئر نے مسٹر بی کو دیا. مسٹر بی نے مارکیٹ بڑھ رہی ہے, 10 روپے کا شیئر تھا, وہ 10.5 کا ان کو بیچا. 10.5 سے اگلے آدمی نے یہ شیئر خرید لیا 11 روپے کا. 11 سے اگلے آدمی نے خرید لیا 12 روپے کا. اور ایسا بھی ہوتا ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام ٹرانزیکشن ایک دن میں ہو رہی ہیں. انہوں نے اس کو ابھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے آئندہ کسی دن پہ بیچنے کے لیے, اوکے, جو کہ اگلا دن یہ کچھ اور کسی اور ٹائم پہ ہو سکتا ہے. اس دوران میں یہ شیئر اس وقت 4 لوگوں کی ملکیت رہا ہے. تو ڈیویڈنڈ ایٹ دا اینڈ آف دی ایئر, یہ ڈیویڈنڈ ان میں سے کس آدمی کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا. ان صاحب کا نام تو شاید لکھا ہوا ہے کمپنی کے ریکارڈ پہ, تو کیا ان کو ملے گا؟ لیکن یہ بھی مالک رہے ہیں, یہ بھی مالک رہے ہیں, اور اب مالک یہ ہیں, اور اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ہفتہ 10 دن کے بعد اور آگے فروخت کر رہے ہوں. تو ڈیویڈنڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جس کو ملنا ہے وہ کتنا ڈیویڈنڈ ملے گا. اس کا اپنے کچھ ایس او پیز ہیں, اس کے اپنا کچھ پروسیجرز کے اپنے طریقہ کار ہیں, لیکن کمپنی کے ریکارڈ پہ نام اس اونر کا ہے جس نے اس کمپنی کو جس نے اس شیئر کو حاصل کیا, یہ ان صاحب کا جنہوں نے اس شیئر کو حاصل کیا تھا. اینڈ ہی الاؤز ہز نیم ٹو ریمین ان دی کمپنیز ریکارڈ. لیکن یہ ڈیویڈنڈ آگے کیسے فروخت ہوتا ہے اس کا اپنا پروسیجر ہے. تو compliance of estoppel کا مطلب یہ ہے کہ the person who let his name remain in the record of the company. membership ایک membership by estoppel ان کے پاس ہے. ادروائز جو اصل ممبرشپ ہے جو شیئر کے ساتھ فلوٹ ہو رہی ہے وہ آگے سے آگے کہیں اور جا چکی ہے. اگر آپ سیل کریں یا آپ اس کو اسٹاپل کے تحت آپ دونوں مالکان ہو سکتے ہیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یا آپ اس کو شیئر کو یا آپ اس شیئر کو سیل کر رہے ہیں, یا آپ اس پہ اپنا یو ور دی اونر بائی دی you were the initial owner by the application and allotment, or you were the owner by any other means, but جو شیئر ہولڈر بائی اسٹاپل آپ موجود ہیں یا کسی اور طریقے سے آپ شیئر کے مالک ہیں, آپ افراد میں سے کسی نے اپنے شیئر کو فروخت کر دیا اور اگلے آدمی نے شیئر کو حاصل کر دیا. کیا کرایا اصل میں آپ نے ٹرانسفر کر دیا شیئر ٹو دا نیکسٹ پرسن. تو ٹرانسفر کا مطلب جو ہے وہ ایکوائرنگ ہو گیا, آپ کو شیئر حاصل ہو گیا, شیئر بیچ دیا, اگلے آدمی کو شیئر مل گیا, ٹرانسفر ہو گیا. ٹرانسفر اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے, ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں امیڈیٹلی چل کے, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ شیئر پرائز بڑھتی جا رہی ہے اور آگے سے آگے لوگ فروخت کر رہے ہیں, دیٹ از ویری مچ پاسبل. سو ایٹ دا سیم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ٹرانسفر کمپلیشن ہوتی ہے وہ یہ کہ جس آدمی کے پاس شیئر تھا اس نے نیکسٹ آدمی کے نام پہ چل کے کمپنی کے ریکارڈ پہ ٹرانسفر کرا دیا کہ اب جناب, ہو سکتا ہے درمیان میں 6 آدمیوں کا اور ہاتھوں سے گزرا ہو, لیکن اسٹاپل والے نے یا الاٹمنٹ اپلیکیشن یا کسی اور, کیونکہ ہم نے یہ 2 پڑھے ہم تک, کسی اور طریقے سے آپ ایک ممبر تھے, آپ نے چل کے نیکسٹ ممبر کے نام پہ کمپنی کے ریکارڈ پہ
ٹرانسفر کرا دیا. سو دیٹ از دی پروسیس آف دا ٹرانسفر ہیز بین کمپلیٹڈ. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب, دیٹ از ٹرانسمیشن آف شیئر. جب کوئی شخص جو ہے وہ انسالوینٹ ہو جائے, یعنی دیوالیہ ہو جائے, یعنی بینک کرپٹ ہو جائے, ہم لوگ انسالوینٹ کا لفظ کئی مرتبہ سن چکے ہیں, تو پھر عدالت, ایک تو عدالت ڈکلیئر کرے گی کہ صاحب اب آپ جو ہیں وہ انسالوینٹ ہو گئے ہیں, یعنی آپ اپنے آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ کم ہیں آپ کی لائبلٹیز سے, ایسٹس کم ہیں لائبلٹیز سے. ناؤ آپ کے ایسٹ میں اس وجہ سے آپ انسالوینٹ ہو گئے, آپ اپنی ادائیگیاں نہیں کر پا رہے, اپنے قرض داروں قرض خواہوں کو ادائیگیاں نہیں کر پا رہے, لہٰذا اب آپ کی جائیداد جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے بلکہ آپ کے شیئر ہولڈرز کی بن گئی ہے. آپ کی جائیداد بیچیں گے اور لوگوں کے حوالے کریں گے کس کس کو کتنے کتنے پیسے ملتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس کسی نے 100 روپے دیے تھے, جب آپ کے ایسٹس ہی کم ہو گئے ہیں تو پھر اس انڈیویجول کو 100 روپے نہیں ملے, ہو سکتا ہے اس کو 60 روپیز مل رہا ہوں جس نے قرض دیا تھا. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں. بہرحال آپ صاحب اپنی ادائیگیاں نہیں کر پا رہے, آپ انسالوینٹ ہو گئے, لہٰذا اب آپ کی جگہ پہ آپ کی جائیداد کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک اور شخص کو اپوائنٹ کیا جائے گا جو کہ آفیشل اسائنی یا ریسیور ہے. آفیشل اسائنی اور ریسیور, آپ کے جو شیئر تھے, باقی جائیداد کے علاوہ جو آپ کے شیئر تھے وہ آپ حوالے کر دیں آفیشل اسائنی اور ریسیور کے, اور اس کو تمام وہ حیثیت حاصل ہے جو ایک مالک کو, شیئرز کے مالک کو حاصل تھی, وہی تمام اتھارٹیز اس آفیشل اسائنی اور ریسیور کو حاصل ہے. آفیشل اسائنی اور ریسیور صاحب جو ہیں وہ ایز پر دی انسٹرکشنز بائی دی کورٹ اب کسی انسالوینٹ کے شیئرز, کسی انسالوینٹ کے سابقہ شیئر ختم ہو گئے نا, تو اب تو یہ صاحب ڈیل کر رہے, وہ شیئرز کو آگے لوگوں کو دیں گے. تو ٹرانسمیشن آف شیئر یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے جس میں کسی انڈیویجول کے کسی انسالوینٹ انڈیویجول کے شیئرز کو آفیشل اسائنی کے حوالے کیا جاتے ہیں اور وہ ان کو جو ان کے قرض دار ہیں ان کے حوالے کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹرانسمیشن آف شیئر ہے. ناؤ یو آر ناٹ دی ممبر آف اینی سوسائٹی اینی کمپنی اینی مور. یہاں تک ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے کیوں کر کوئی بھی شخص جو ہے وہ شیئر ہولڈر بنتا ہے, جس میں ہم نے دیکھا کہ یہاں سے اپلیکیشن الاٹمنٹ کو دیکھا, کمپلائنس آف اسٹاپر کو دیکھا, پھر ہم نے دیکھا ٹرانسفر آف شیئرز کس طرح ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ٹرانسمیشن آف شیئرز کس طرح ہوتے ہیں. یہ 4 طریقے عام طور پہ ہیں, اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں لیکن یہ عام طور پہ 4 طریقے ہیں. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ممبرشپ کا حصول, ممبرشپ کیسے حاصل کی جاتی ہے. یہاں تک یہ 4 طریقے, یہ والی اور سے پچھلی سلائیڈ جو ہے اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ ممبرشپ کیسے حاصل کی جاتی ہے. اب ممبرشپ ختم کیسے ہوتی ہے. ممبرشپ جو ہے وہ اب یہاں پہ ہم وہ طریقے پڑھیں گے کہ جس میں ٹرمینیشن آف ممبرشپ ہے. نمبر 1 وہی ہم لوگ آلریڈی دیکھ چکے ہیں, ٹرانسفر آف شیئر. جب ایک شخص نے دوسرے شخص کے نام پہ ٹرانسفر کر دیے اپنے شیئر, تو ان صاحب کی اب ناؤ ہی از دا نیو member of a company, but what happened to the older one? He had some shares. Now his membership has been terminated. Ab he is no more a member to the company. The new person is the member of the company. انہوں نے شیئر فروخت کیا, شیئر فروخت کیے تو ان کے جو شیئرز جو یہ کمپنی کے ممبر تھے اب وہ کمپنی کے ممبر نہیں رہے. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ کچھ شیئرز ہوتے ہیں جو کہ کمپنی نے واپس لینے ہوتے ہیں. نام یاد آ گیا کون سا ہے؟ جب وہ شیئرز فورٹیفائڈ ہو گئے, واپس لے لیے کمپنی نے, وہ شیئرز واپس لے لیے, تو جو انڈیویجول جو کہ ممبر تھے آف اے کمپنی, جو کہ
شیئر ہولڈر سے اب ان لوگوں کی جو ممبرشپ تھی وہ سیز ہو گئی، کیونکہ اب ان کے پاس شیئرز ہی نہیں ہیں، وہ کمپنی نے فورٹیفائڈ کر لیے، وہ کمپنی نے واپس لے لیے، اب ایسے لوگ کمپنی کے ممبر نہیں رہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے شیئرز کو سرنڈر کر دیتے ہیں کمپنی کو کہ جناب ہم اس کمپنی کے مزید ممبر نہیں رہنا چاہتے، ہم کمپنی کو I don't want to be a part of the company anymore due to any reason. It happens. ہو سکتا ہے یہ ایک احتجاج ہو کمپنی کی پالیسیز کے خلاف، ہو سکتا ہے یہ ایک طریقہ کار ہو جس میں آپ یہ بتا رہے ہوں کہ کمپنی جو بزنس کر رہی ہے اس کا پروسیجر وغیرہ آپ کو پسند نہیں ہے، تو اس صورت میں بالکل ہو سکتا ہے کمپنی لیگل بزنس کر رہی ہو۔ جیسے کہ دیکھیں، اگر کوئی کولڈ ڈرنک، اگر کوئی ایک بعض دفعہ ایک بھیڑ چلنا شروع ہوتی ہے، کولڈ ڈرنکس کہتی ہیں ہماری، آپ کولڈ ڈرنک پیئیں تو اس کے ڈھکن کے نیچے آپ کو کروڑوں روپے کے انعامات ملیں گے، لوگ لالچ میں آ کے کمپنی اے کی پروڈکٹس خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں جو اس کے شیئر ہولڈرز ہیں ان کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے وہ ایسا سمجھے کہ یہ دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو اس حساب سے، جسے کہتے ہیں نا انے وا چیزیں تحفے میں دے رہے ہیں، لوگوں کو عمرے کا ٹکٹ حاصل کریں اور چائنا کا ٹکٹ، بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا، تو لوگ جو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو لالچ دے کے ہماری کولڈ ڈرنک پینا چاہیے، میں آپ کو ایک پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں، ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی امپروو کریں تاکہ لوگ اس کوالٹی کی وجہ سے ہماری کمپنی کی کولڈ ڈرنکس کو پی رہے ہوں۔ اور کیونکہ آپ میری بات نہیں مان رہے کہ آپ نے ایسی انعامی اسکیمز بنا رکھی ہیں اور چلا رکھی ہیں اور بات میری نہیں مان رہے، لہٰذا میں اپنے شیئرز کو سرنڈر کرتا ہوں، میں کمپنی صاحب میں آپ کو واپس کرتا ہوں کمپنی ایسے شیئرز کہ آپ ان کو یو جسٹ کیپ اٹ ود یو۔ میں اس اخلاقی حیثیت میں ہی کسی اور وجہ سے، بہت ساری اور دیگر وجہ بھی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کے ایک ٹائکون ہے پاکستان میں نام نہیں لے رہا، آپ اس میں کوئی بھی نام فکس کر سکتے ہیں، مسٹر اے، جو کہ بہت پروگرس کر رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں۔ بعض لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، بالکل میرٹ کی بات نہیں کر رہا، میرٹ کی کوئی بات نہیں کر رہا، بعض لوگ انہیں پسند نہیں کرتے بلکہ ان کے طریقہ کار سے شدید طور پہ اختلاف رکھتے ہیں، لہٰذا اگر ایسا شخص کسی کمپنی کا ممبر بن جائے، جو کہ اس کو کوئی نہیں رکھ سکتا، ایز پر لا بن سکتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں میں ایسے شخص یہ ایسا کہہ سکتے ہیں، ناؤ مسٹر ایکس از اے ممبر آف کمپنی اے، فالو کر رہے ہیں، مسٹر ایکس جس کو شہرت اچھی نہیں ہے یا بعض لوگوں کے نزدیک شہرت اچھی نہیں ہے، ناؤ ہی از بیکم ممبر آف کمپنی اے، تو جو باقی ممبرز تھے ایل ایم این مختلف ممبرز تھے، وہ کہتے ہیں جی اب میں تو اس آدمی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، مسٹر ایکس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، میں اپنے شیئرز کو سرنڈر کرتا ہوں، آپ جسٹ کیپ اٹ ود یو کمپنی صاحب، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سٹ ود دس پرسن، کسی میٹنگ میں مسٹر ایکس کے ساتھ، تو میں یہ آپ کو واپس کرتا ہوں۔ دیر آر نمبر آف ویز فار سرنڈرنگ دی شیئرز۔ بعض دفعہ میں کمپنی لون لیتی ہے، اس لون کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، اس لون کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو کچھ شیئرز کو فروخت کرنا پڑتا ہے، یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شیئرز جو ہیں دے آر سولڈ بائی دی کمپنی ٹو انفورس لین، کسی آدمی کے اوپر
اگر کوئی لین ہے اور اب وہ شیئر ہولڈر بھی ہیں تو ان کے شیئرز کو ایسے شیئرز کو جو ہے وہ ٹو انفورس لین بیچا جا سکتا ہے. اور پھر اگین اگر کوئی شخص فوت ہو گیا ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا تو بھی اب ناؤ ہی از نو مور ممبر آف دا کمپنی. ظاہر مر گئے صاحب تو مر گئے. اسی میں ہم آگے چلتے ہیں ٹرمینیشن کے لیے. کچھ ریڈیمیبل شیئرز ہوتے ہیں، کچھ شیئرز ہوتے ہیں جو کہ ریڈیمیبل ہوتے ہیں. وہ ریڈیمیبل شیئرز جو ہیں ان کو ریڈیم کر لیا جائے، کمپنی ان کو حصول کر لے، تو دیٹ از ریڈیمیبل شیئرز. جو انڈیویجول ہے وہ ہی بیکیم انسالوینٹ، تو ان کے جو شیئرز ہیں اب ان کے نہیں رہے بلکہ یہ آگے فروخت ہو گئے ٹو دی official assignee of the or the receiver, but now he is no more the member kyunki he became insolvent. There is a thing which is known as share warrant. Due to some reasons company کہتی ہے کہ جناب یہ شیئر آپ ہمارے پاس جمع کریں. انڈیویجول انکاری ہے، نہیں آ رہا، تو ایسے موقع پہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں شیئر وارنٹ. کمپنی شیئر وارنٹ ایشو کرتی ہے. جیسے ہی کمپنی شیئر وارنٹ ایشو کرتی ہے، بے شک آپ کے پاس وہ کاغذ موجود ہو جس پہ شیئر لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی حیثیت زیرو ہو جاتی ہے، کیونکہ کمپنی کہتی ہے کہ ہم نے تو شیئر وارنٹ ایشو کر دیے ہیں، یعنی اب آپ بے شک اس کو اپنے پاس رکھے رہیں، اس کی حیثیت زیرو ہے. اگر کسی شخص کے پاس شیئرز موجود ہیں، نیکسٹ پڑھ رہے ہیں، اگر کسی شخص کے پاس شیئرز موجود ہیں اور وہ شیئرز لیکویڈیٹر جو آپ کی جائیداد فروخت کر رہا ہے، وہ لیکویڈیٹر ایسے شیئرز کو کہتا ہے جن شیئرز کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو ڈسکلیم کر دیتا ہے ایسی کوئی سے شیئر کو، تو پھر اس صورت میں بھی جو ممبر شپ ہے اس قسم پرٹیکولر ٹائپ کے شیئر کی وہ حیثیت متاثر ہوتی ہے، اور لیکویڈیٹر ایسے شیئر کو ڈسکلیم کر دیتا ہے. مجھے یہ شیئر نہیں چاہیے، میں آپ کی جو ممبر شپ ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے. آگے دیکھتے ہیں سب. اوکے، دیر آر 3 types of meetings. میٹنگز ہمارا تھوڑا سا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہے، اور اس میٹنگ کو ہم یہاں پہ صرف نام لیں گے، ہم اس کو تفصیل سے ضرور دیکھیں گے. ویسے تو ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ چکے ہیں جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا. I think it was the last lecture جب ہم نے دیکھا تھا کہ پروسیجر ہم پڑھ رہے تھے میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن کے وہ ان میں آلٹریشن کیسے ہوتی ہے، تو وہ ٹائپس آف، اس میں ہم نے میٹنگ پڑھی تھی کہ 3 طرح کی میٹنگ ہوتی ہیں. بہرحال میٹنگز 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک کو اسٹیچوری میٹنگ کہتے ہیں. اسٹیچوری میٹنگ از دی مینڈیٹری میٹنگ فار اے لمیٹڈ کمپنی ود ان 6 months آف اٹس انکارپوریشن. دوسری ہوتی ہے اینول جنرل میٹنگ. اینول جنرل میٹنگ جو ہے ہر سال میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہر کمپنی کو کم از کم ایک اینول جنرل میٹنگ کرنی چاہیے ہے. دونوں طرح کی کمپنیز کے لیے، پرائیویٹ اور پبلک دونوں طرح کی کمپنیز کے لیے اینول جنرل میٹنگ کرنی چاہیے. اور اگر کبھی کوئی غیر معمولی حالات پیدا ہو جائیں تو اس میں ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کال کی جاتی ہے. میٹنگ میں کون لوگ آئیں گے؟ ممبرز آئیں گے. اور ممبر اگر نہ آ پائے، کوئی ایجنڈا تو مل گیا کہ اس میٹنگ میں سیکرٹری صاحب کے تھرو ایجنڈا تو مل گیا کیا کرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نہ آ پائے تو وہ پروکسی کے ذریعے آتا ہے. پروکسی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایجنڈا پوائنٹس ہیں، 3 ایجنڈا پوائنٹس ہیں، اس پہ اپنی جگہ کسی اور شخص کو بھیج دیتا ہے، اور اس شخص کو جب بھیجے گا تو اس کو بتائے گا کہ جی نمبر 1 پہ آپ نے یس میں ووٹ ڈالنا ہے، نمبر 2 پہ آپ نے نو پہ ووٹ ڈالنا ہے، نمبر سی پہ آپ نے نو پہ ووٹ ڈالنا ہے. تو وہ اپنے
پروکسی کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں، خود فزیکل نہیں بلکہ پروکسی کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں. اور کسی شخص کا ووٹنگ رائٹ کتنا بڑا ہوتا ہے واضح رہے، یاد رکھیے گا. کسی شخص کا پروکسی کیا ہے یہ یاد رکھیے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو کسی شخص کا ووٹنگ رائٹ کتنا بڑا ہے، وہ ووٹنگ رائٹ اتنا بڑا ہے جتنا کہ اس شخص کا جتنے شیئرز ان کے پاس موجود ہیں اتنا ہی بڑا ووٹنگ رائٹ ہے. تو دیکھتے ہیں صاحب آگے دیکھتے ہیں ٹائپ آف میٹنگ کے بعد ہمارا اگلا کیا ہے. اگلا جی ہمارا یہاں پہ لیکچر ختم ہوا، اور جو نیکسٹ لیکچر ول بی دی لاسٹ لیکچر آف کمپنی لا. یہ کنٹینیوشن میں آئے گا صاحب، یہ جس طرح ہم پہلے پڑھ رہے ہیں نا پچھلے چند دنوں سے کمپنی لا کو دیکھ رہے ہیں، تو اسی کی کنٹینیوٹی ہوگی ہماری کمپنی لا 6 جو کہ ہمارا کمپنیز کے حوالے سے لاسٹ لیکچر ہوگا. سو جناب اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہم بریک کے بعد، یعنی اگلے سٹنگ میں. پڑھ لیجئے گا، ساتھ ساتھ پڑھتے رہیے گا ورنہ مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، ٹیک ریسٹ، تھینک یو، خدا حافظ.